वेरी वार्म वेलकम व्यूअर्स। ब्रेक में आने से पहले मैंने आपसे कहा था कि दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। N122 जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नीम धांधली का इल्ज़ाम लगा के मुतराज़ा बना दिया, और 12 अक्टूबर का दिन जो कल ही गुजरा है, 12 अक्टूबर 99 से लेकर 2015 तक जमहूरी इदारे कितने मजबूत हुए, अदालतें कितनी स्ट्रॉन्ग हुई, नेक्स्ट माशाल्लाह अगर कभी आता है तो उसका रिस्पॉन्स हम किस तरह कर सकते हैं। दानियाल साहब, इलेक्शन N122 मुतनाज़ा डिक्लेयर कर दिया इमरान खान साहब ने। वो कह रहे हैं वोटों में की फहरिस्तों के अंदर रद्दोबदल हुआ है। एयाज सादिक साहब भी यही कह रहे हैं कि फहरिस्तों में रद्दोबदल हुआ। आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर ये इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, एक दफ़ा फिर ये ट्रिब्यूनल में जाएगा, एक दफ़ा फिर स्पीकर की सीट के नीचे से सीट निकालेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है जी, आप जो मर्जी जिस तरह मर्जी ये पापड़ पेलते रहें, वाज़ेह चीज़ ये है कि पूरे मुल्क को शिकस्त और रेक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, इस्लामाबाद को सारों पे तोहमतें लगाई, कोई अदारा महफूज नहीं छोड़ा, चाहे वो पार्लियामेंट था, चाहे जुडिशरी थी, चाहे PTV, इलेक्शन कमीशन, आप जिसका नाम लें। और उसके बाद ये सारा कुछ कर कर आके तो एंड रिज़ल्ट क्या निकला कि ना सिर्फ जुडिशल कमीशन PTI हार गई, बल्कि बुरी तरह जो है वहाँ पर भी रिजल्ट जो है, जो बाई इलेक्शन में रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क आता है, तकरीबन वही आया जो पहले आया। मतलब वो 53,000 वोट बार बार बताते थे, और जो ये घोड़ा अस्पताल बताते थे वो सब का सब झूठ और फरेब था। मैं ये कह रहा हूँ कोई शक नहीं रहा। इलेक्शन और फिर आके कहना कि जनाब फिर से धांधली हुई है। दानियाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन कल तक शफाफ था, आज उसको चैलेंज कर दिया है। ना सिर्फ रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दी है, बल्कि बड़े बड़े दानिशवर अखबारों के अंदर लिख रहे हैं कि साद रफीक साहब ने यहाँ पर आपने बड़े बड़े पेपर पाले, आप जो मर्जी अंग्रेजी जोड़ते रहे, जो मर्जी उर्दू जोड़ते रहे, ये आप शिकस्त मुंह पे जो कालक मली गई है PTI की, ये नहीं आप धो सकते। नहीं मैं नहीं धो रहा भाई, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में नहीं धो रहा, कोशिश करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको शायद याद है ये जो तबाह बर्बाद शिकस्त और रेख्त हुआ है इनका मौकफ, इसमें आप जो मर्जी अंग्रेजी जोड़ ले, इससे आप बच नहीं सकते। आज इस प्रोग्राम में यार उर्दू में बात कर रहा हूँ आपसे भाई। जी बिल्कुल, आप ये जो छोटी मोटे आपके जुमले आप बता रहे कि जी ये नहीं तो वो नहीं तो फलाना, नहीं यार खुदा का नाम ले, देखे हुआ क्या है? हाँ जी, आपको कोई शक है? किसी को कोई शक है? अभी भी शक है? दानियाल साहब क्या हो गया? इससे बड़ा क्या आपको जिल्लत देखनी जैसे ज्यादा कि ये ढिठाई की तरह फिर मैदान में आ गए कि जनाब देखे अब ये जाए ट्रिब्यूनल में फिर से। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि वो ट्रिब्यूनल में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इखलाक के मुताबिक भी कोई चीज कर लिया करें ये। अच्छा दानियाल साहब, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं नाराज नहीं हूँ। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? ये किस किस्म का तमाशा लगाया हुआ है? मेरा मतलब आप भूल गए 120 दिन आप नशरियात करते रहे, वहां जाके माइक पकड़ा हुआ, कभी SP की हड्डियां टूट रही हैं, कभी थाने टूट रहे हैं, कभी नशरियात। मैं तो खैर लाहौर से करता रहा हूँ नशरियात, वहां तो मैं नहीं गया। एक दफा नहीं, 10 दफा ये शिकस्त और रेख्त हुए। ठीक है, और अब आप सीधे मुंह कह रहे हैं जी अच्छा जी देखें, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई। और पाकिस्तान तबाह कीता तेनू फरिश्ती पे ही दी है, तुम फरिश्ता लबन रहे हो, को खुदा दे खौफी करो। अच्छा आप बात तो सुनो यार, आप गुस्से में आ गए दानियाल साहब, अब मैं बात कर लूं। मैं क्या बात सुनूं जी? मैं क्या, ये असल में धांधली की आड़ में जमहूरियत पे हमला था। आपने अच्छा किया, अपना मौजू एक ही रखा आपने, क्योंकि जमहूरियत पे हमला पस्त हुआ है बुरी तरह, पारा हुए हैं ये, इनको कोई अखलाकी जवाब नहीं रहता इनका बात करने का। ठीक। अच्छा दानियाल साहब, आपकी बात होगी कंप्लीट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी बात मैंने अभी बहुत बातें कर ली, अपना प्रोग्राम जारी रखिए। पहला मरला तो खत्म हो गया आपकी बात का, मैं बात कर लूं। ये जो आप गुगलियां आप फेर रहे हैं ना, एक गेंद से 4 विकेटें उड़ गई, एक गेंद से 18 बल्ले टूट गए, ये हो गया वो। और खुदा का नाम ले यार, इस कौम के ऊपर रहम करें, अब रहम करें इस कौम पे। ठीक है, अब हो गया रहम। अब मैं शुरू करूँ रहम का दूसरा हिस्सा। मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे भाई, आप तो धरने से पहले से शुरू है काम, आप तो धरने से पहले से शुरू। भाईजान ये मेरे में प्रोग्राम नहीं है, ये मेरे में प्रोग्राम नहीं है, ये मेरे व्यूज पे प्रोग्राम नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप तो सुनने के मूड में नहीं यार। आप लोगों ने गुड़िया गुड्डे का खेल बनाया हुआ है, ये लोगों की तन मन धन लगा हुआ है, लोगों की जानें निकल गई हैं। आप लोगों ने गुड़िया का खेल बनाया हुआ है कि जी अब फरिश्ते ठीक है। और कहां से लाते हैं आपको फरिश्ते? KP में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ उसमें फरिश्ते ठीक थी सारी, जहाँ 26 बंदे मरे, उधर सब कुछ ठीक था, उस वक्त इलेक्शन परफेक्ट था। कैसी बातें कर रहे हैं दानियाल साहब? आप इलेक्शन जीते हुए, लेकिन जितना आप गुस्सा दिखा रहे हैं, लग नहीं रहा कि इलेक्शन जीत के आए। लेकिन गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, आदमी बिल्कुल गुस्सा नहीं है। आप लोगों के साथ इस जज्बात से खेल रहे हैं, आपको बात समझ नहीं, लोगों के इमोशंस, मुल्क की अभी आप कहेंगे कि इश्तिहार आ गए। अच्छा, अब अली मोहम्मद खान, अब आपने मौका नहीं छोड़ा, आप इश्तिहार के वक्त करीब तो आप ले ही आए। मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया इलेक्शन को। मैंने चैलेंज नहीं किया, मेरे भाई जो गुस्सा मेरे पे उतार रहे, उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं किया, इन्होंने कब नहीं किया, रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दी इन्होंने। ये तो अली मोहम्मद खान साहब एक सीट थी, देख ले आप लोगों की वजह से नहीं पड़ रही है।
جب ان کے پاس جذبات سے کھیل رہے ہیں آپ قوم کے علی محمد خان، جذبات سے کھیل رہے ہیں، دھاندلی کا شور مچا کے آپ نے پھر متنازع کر دیا الیکشن. چلے میں ان کا موقف دے رہا ہوں بڑے مضبوط انداز میں، بھرپور انداز میں. جی علی محمد خان صاحب، یہ آپ نے پھر چیلنج کر دیا الیکشن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو میرے بھائی جس لہجے میں اور جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، لگتا نہیں کہ جیت کے آئے ہیں. لگتا ہے کہ واقعی وہ درد یہ محسوس انہوں نے کیا ہے جو میاں صاحب نے بھی کیا ہے. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو کہ انہوں نے این اے 122 میں اتنی زبردست کیمپین چلائی کہ ملک کے وزیر اعظم کو آ کے کیمپین کرنی پڑی، اور الیکشن سے ایک دن پہلے میاں نواز شریف نے سارے آئین کو توڑتے ہوئے، الیکشن رولز کو توڑتے ہوئے 150 ارب کے لگ بھگ یلو لائن ٹرین کا افتتاح کیا، اس منصوبے کا اعلان کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں علیم خان اور اس کی ٹیم کو کہ اس نے منسٹرز کو لاہور کی راہ دکھائی. میرا سوال کا جواب دے دیں، آپ نے اس الیکشن کو صدقے دل سے ایکسپٹ کر رہے ہیں کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ بولنے دیں گے جتنا آپ نے دانیال صاحب کو بولنے دیا. وہ تو تھوڑا ناجائز بول گیا نا، آپ نے بھی ناجائز بولنا ہے تو پھر باقی کو گھر بھیج دینا. میں تو وہ لہجہ استعمال کر سکتا ہوں، نہ میری وہ تربیت ہے، نہ مجھے کوئی وزارت چاہیے. دیکھیں سعد رفیق صاحب آتے ہیں 25 30 40 ہزار لوگوں پہ مشتمل ریلوے کالونی، ان کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی آپ کی نچکاری. یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے، میاں صاحب کا آنا ریگنگ نہیں ہے، ماروی میمن صاحبہ کا آ کے جو اربوں روپے کے بے نظیر انکم سپورٹ پہ سارا یہ انہوں نے کیا ہے. اب علیم خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ علیم خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں نے ریکاؤنٹ چاہتا ہوں. ریکاؤنٹ کیا انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے، یا یہ کہنا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس حلقے میں وہ لوگ جو 2013 میں پرچی ڈالنے آئے، الیکشن کی ووٹ ڈالنے آئے، اس الیکشن کے دن کو کہا گیا کہ آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے، تو اس کی جانچ کرنا کوئی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں ان کو دکھ اس چیز کا ہے کہ جب عمران خان لڑ رہا تھا الیکشن تو اس وقت لیڈ تھی 5000 8000 کے قریب. اب اس کا سپاہی آیا ہے، اس کا مقابلہ تھا آپ کی حکومت سے، دو حکومتوں سے، صوبائی اور مرکزی حکومت سے، اور فرق 2400 ووٹ کا. مورلی ہم اس کو جیت گئے ہیں، اور نیچے میاں صاحب کے بھانجے جو ہیں رشتہ دار محسن لطیف صاحب ہار گئے ہیں. ان کو تو دکھ اس چیز کا ہے کہ نیچے سے صوبائی حکومت بھی گئی، صوبائی حلقہ بھی گیا، اور اوپر سے 72,000 ووٹ پڑ گئے ان کے خلاف. نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے علی محمد خان صاحب؟ اب آپ الیکشن ٹریبیونل میں بھی جا سکتے ہیں یہ فہرستوں کے معاملے کو لے کر انشاءاللہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یار یہ سپیکر سے کوئی ذاتی لڑائی ہے آپ کی، آپ کہہ رہے ہیں سیٹ پہ بیٹھے ہی نا. ذرا ٹھنڈا سانس لیں میرے بھائی، ذرا ٹھنڈا سانس لیں، ٹھنڈا پانی پئیں، وزارتیں مل جایا کرتی ہیں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے چودھری سرور صاحب نے تو خود اس کو تسلیم کیا اور کہا کہ ریزرویشنز کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارا حق ہے وہ ہم کریں گے. میں ان کو یہاں سے کہتا ہوں، میں ان کو یہاں سے کہتا ہوں جو ہم نے آپ کے ساتھ این اے 122 میں کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پورے پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ پورے پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں. احمد رضا قصوری صاحب آپ کا اپنا انٹیک کیا ہے سر اس الیکشن کے اوپر؟ پنجاب کے اندر یہ الیکشن ہوا، ایک تو تجزیہ کر دیجئے بینگ ایکس لیجسلیٹر، اور دوسرا قانونی لحاظ سے یہ حق تو بنتا ہے کسی بھی پارٹی کا اس کو چیلنج کرنے کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ریزنیبلی پی ٹی آئی چیلنج کرے گی؟ اب کرے گی تو قصوری صاحب؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ لیگلی جو ہے وہ تو پی ایم ایل این جیت گئی ہے، لیکن مورلی پی ٹی آئی وہ الیکشن جیت چکی ہے. کیسے؟ اور جو کہ مطلب کہ وہ لاہور جو ان کا سیاسی قلعہ تھا اس میں نقب لگ گئی ہے. جب نقب لگتی ہے تو اس کی پہلی اینٹ نکالنی مشکل ہوتی ہے، پھر ٹھکا ٹھک اینٹیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ پہلی اینٹ جو ہے دیوار میں، ان کی سیاسی دیوار میں، وہ اپنا جو ہے پی ٹی آئی نے لگا دی ہے. اور اب آگے جو اینٹیں ہیں وہ آپ دیکھیے کہ جیسے وقت گزرے گا بہت ساری
सियासी ईंटें उस सियासी दीवार में से निकलेंगी क्योंकि नकब लग चुकी है। तो मॉरली मैं समझता हूँ कि जहाँ पूरी की पूरी अपना फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो और तमाम मिनिस्टर्स हों और प्राइम मिनिस्टर अपना एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना एक इकोनॉमिक पैकेज दे रहा हो और बता रहा हो कि मैंने लाहौर के लिए क्या कुछ नहीं किया और क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ, ये सारी चीजें जो हैं ये प्री पोल रिगिंग में आती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का राइट नहीं है लोगों को बताना कि वो उनकी विजन क्या है, उनकी डेवलपमेंट के लिए वो क्या करना चाहते हैं, ये तो उनका राइट है सर, इसमें ऐसी क्या बात है? इमरान खान का वोटर क्यों, सर मेरा सवाल सुन लीजिए जरा सर, एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का वोटर इस बात से क्यों डिस्करेज होगा कि नवाज शरीफ साहब फलां डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसने वोट देना है इमरान खान को देना है, मैंने देना है या नहीं देना, तो मैंने इस बात पे फैसला नहीं करना कि नवाज शरीफ साहब लाहौर आए कि नहीं आए। ये अजीब सी बात नहीं सर लगती आपको? कह दिया था नवाज शरीफ साहब लाहौर आ गए, तो इससे क्या है? पीटीआई का वोटर इतना वीक है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर आए तो उनका वोट ही खत्म हो गया वहां से, ये क्या बात हुई सर? देखें कि प्राइम मिनिस्टर की पावर जो हैं जिसे आपने जिक्र किया बिल्कुल हैं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शन कॉल अप हो जाए पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो हैं वो टोटली बैन हो जाती हैं एज सून एज इलेक्शंस आर कॉल्ड। और क्या कोई पैकेज कौम को देना उसका हक बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल? तो क्या इलेक्शन कॉल अप होने के बाद कोई ऐसा इकोनॉमिक पैकेज दे सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है पोस्टिंग ट्रांसफर, इकोनॉमिक पैकेज, ये सारी प्री पोल रिगिंग में आती हैं। जहां तक ताल्लुक है उनका रिकाउंटिंग, वो उनका एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो साबित कर देंगे तो इलेक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। दानियाल साहब के पास, दानियाल साहब मॉरली आपकी विक्ट्री नहीं होगी यहाँ पे, ये नाकदीन आपके कह रहे हैं, और ये इनका राइट है इलेक्शन को चैलेंज करना, तो आप उसके में इतने सेखपा क्यों होते हैं? मेरे भाई उसको एक्सेप्ट करें अगर वो चैलेंज करना चाह रहे हैं ट्रिब्यूनल में जाके, अली मोहम्मद खान साहब वगैरह। सेखपा बिल्कुल नहीं हो रहा जी, ये आम बाय इलेक्शन नहीं था। इस इलेक्शन पे पीटीआई ने अपने तमाम जमात का, अपने तमाम पाकिस्तान का, यहाँ पर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, यहाँ पर इन्होंने बिल जलाए, यहाँ पर इन्होंने कहा हुंडी के ज़रिए पैसे भेजे, यहाँ पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा हमें चाहिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जुडिशल कमीशन सारा का सारा ये बनाया जाए, उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सारा इस्तीफ़ा दे, जुडिशरी के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर की ये जाली पार्लियामेंट है, इन्होंने हर किस्म का इस्तीफे दे दिए पार्लियामेंट से, लान तान की कब्रें खोदी, कफन बांधे, ठीक है जी, सारा इसलिए कि ये सुनामी जो है इनसे मैंडेट छीना गया और असल में इनकी हुकूमत बननी थी। और खोदा पहाड़ तो चूहा भी नहीं, किरली भी नहीं निकली बीच में से, वहां जाके वो फिर से उसी तरह इलेक्शन हार के वापस आ गए। तो ये कौन सी मॉरल, ये तो मॉरल ऐसी शिकस्त है कि इस्तीफा देके कौम से माफी मांगनी चाहिए, अपनी जमात से माफी मांगनी चाहिए अगर जरा सी भी किसी किस्म की कदर है। ये आके हमें मसाले बताते रहे कि जी देखें बरतानिया में अगर कोई ट्रेन लेट पहुंच जाए तो वजीर इस्तीफा देता है, और तुम्हें किसी किस्म की सोच नहीं आई कि खुद तुम अपने ऊपर वही अखलाकी मयार पैदा करो, इस्तीफा दो अपनी जमात से, माफी मांगो प्राइम मिनिस्टर और पीएमएलएन से और पार्लियामेंट से और जुडिशरी से जिसको तुम्हें बुला बुरा कहा है, माफी मांगो इलेक्शन कमीशन से, माफी मांगो पीटीवी से, माफी मांगो उन पुलिस वालों से जिनको गालियां इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे हो। ठीक है जी, पॉइंट आ गया जी, इसको शर्म से डूब मरना चाहिए का मुकाम है ये, इनके सर झुके हुए होना चाहिए। झीटों की तरह बैठ के कह रहे हैं कि जनाब हमने बड़ी मॉरल शिकस्त की है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अली मोहम्मद खान साहब से पूछूंगा किसी किस्म का कोई जर्रा भी रह गया किसी में? ठीक, चलें ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। सुलेमान भाई आपने इस्तीफे जो वापस लेने का फैसला किया, ये सब हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं। चले वही आप भी के फैक्ट्स का पॉइंट आ गया ना भाईजान, क्या हो गया? मुझ पे को गुस्सा ये सब आपने भी देखा कामरान साहब, आप ऐसे ना करें कि आप वो सारा भूल गए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरे दोस्त बैठे हुए टीवी पे सारा कुछ भूल गए। मैं तो कुछ भी नहीं भूला, ये बताया ना आपने। मुझे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री याद है, अयूब खान साहब के मार्शल से लेके आज नवाज शरीफ साहब। आप कह रहे हैं अखलाकी जीत है, कहाँ अखलाकी जीत है? इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है? अखलाकी जीत भाई कसूरी साहब कह रहे हैं, कसूरी साहब कह रहे हैं आप हर एक को आप समझ रहे हैं मैं सुपर हीमैन हूँ, मैं ही इमरान खान हूँ, मैं ही अहमद रजा कसूरी हूँ, मैं ही पीटीआई हूँ। पूरी कौम को बेवकूफ बना लेंगे क्या? पूरी कौम को बेवकूफ बना लेंगे आप? ये भेड़ बकरियां नजर आ रही हैं आपको? ये पार्लियामेंट गाजर मूलियां नजर आ रही हैं? कसूरी साहब जवाब दे दे, आपको लोग भेड़ बकरियां नजर आ रहे हैं? कलामी रही है जो पाकिस्तान में कभी तारीख में ये नजर नहीं आया जिस किस्म का हमला जमहूरियत पे इन्होंने किया है। ये माफी मांगे वजीर आजम से, उसको कहा कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में वो हारे, वो भूल गए सारी बातें। अली मोहम्मद खान साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, शर्म का मुकाम है आपके लिए बकौल दानियाल साहब। देखें जिस तरह की गुफ्तगू दानियाल साहब फरमा रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि इनके बच्चे इस प्रोग्राम को ना देखें,
کیونکہ میں آپ کے لیڈر کی گفتگو یاد کر رہا ہوں آپ کے بعد جا کے ہمیں اپنے جس طرح کی گفتگو آپ استعمال کرتے رہے ہیں. اچھا دانیال صاحب ان کو بات کرنے دے رہا ہوں, انہوں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, پلیز دانیال صاحب اس طرح مت کریں, ان کو بولنے دیں پھر آپ بول لیجئے گا کوئی مسئلہ. جی علی صاحب شائستگی سے گفتگو کیجئے. آپ کو بہت سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, دیکھیں آپ دلیل سے گفتگو کیجئے, چیخ کے چلا کے اور اس طرح کی گفتگو کر کے لہجہ استعمال کر کے. آپ کی شائستگی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے مجھے. آپ نے جو کیا ہے ان ووٹروں کے ساتھ آپ نے پوری پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ جعلی پارلیمنٹ ہیں, آپ ڈاکو ہیں. آپ کو یاد آئے, میں یاد کر رہا ہوں آپ کو. آپ بات کر لیں, آپ شائستگی بتا رہے ہیں مجھے, شائستگی آپ بات کرنے پھر سارے پینلسٹ کو آپ بات کر لیں, سارے پینلسٹ کو سر گھر بھیج دیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ پروگرام کرنا بنتا ہے. میں جانتا ہوں آپ کی جماعت کو, میں جانتا ہوں آپ کے کردار کو, میں جانتا ہوں آپ کے لیڈر کو, اس کے ماضی کو. میرا منہ مت کھلوائیں. اچھا دانیال صاحب آپ بول لیں, علی محمد خان صاحب رسپانس دیں اپنے پارٹی کا. جی علی صاحب بولیں. جی جی ضرور بولیں, مجھے سرٹیفکیٹ نہ دیں, اپنی بات کریں. یہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ان کو کس چیز کا اتنا رنج ہے. اس چیز کا رنج ہے کہ یہ 2400 ووٹوں سے جیت گئے ہیں, بہت بڑا مارجن ہے. اس چیز کا رنج ہے کہ اسی لاہور میں جہاں 40 سال ان کے موجودہ باس کی حکومت ہے, کیونکہ ان کے باس بدلتے رہتے ہیں, کہ میاں شہباز شریف 40 سال حکومت کرنے کے بعد 2400 ووٹ لے گئے ہیں زیادہ. اس چیز کا ان کو بہت رنج ہے. یا اس چیز کا رنج ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو رشتہ دار ہیں محسن لطیف صاحب, وہ ہار گئے ہیں, گھر کا بندہ ہار گیا ہے, جس پہ بڑی گوشماری ہوئی ہے. وہاں لوگوں سے بڑا سوال و جواب ہوا ہے کہ میاں صاحب کے گھر میں ان کے گھر کا بندہ PP 147 پہ کیسے ہار گیا. اور دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر لاجک پہ بات کرنی ہے, دلیل سے بات کرنی ہے, تو ایک میں آپ کو پوائنٹ دے دیتا ہوں. اس پہ جب یہ چلے جائیں گے اور سوچ لیں پھر گھر جا کے ٹھنڈے دماغ سے, کہ عمران خان جو لیڈر ہے اس جماعت کا, وہ جب الیکشن لڑتا ہے تو 8000 ووٹ آپ کے زیادہ آتے ہیں. اس کا سپاہی جب میدان میں آتا ہے تو آپ 2400 ووٹوں سے جیتتے ہیں. اس دن سے ڈریں جب عمران خان خود میدان میں اترے گا اور جب جنرل الیکشن ہوگا. میں یہاں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں 1 لاکھ سے اوپر انشاءاللہ ووٹ ہم لے کے آپ کو دکھائیں گے. یہ تو آپ کے اپنے گھر میں حالت ہوئی ہے, پورے پنجاب میں آپ کی حالت ہونے والی ہے. اس دن سے ڈریں. سلمان مجاہد صاحب کے پاس جاؤں گا, میں بڑی زیادتی ہوگی. سلمان صاحب بہت معذرت, لیٹ ہے آپ کے پاس, میں اکثر لیٹ ہی آتا ہوں, اکثر دیر ہو جاتی ہے. یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ نے جو مستعفی ہونے کے بعد استعفے واپس لے لیے, آپ کے 19 میں سے ایک بھی پوائنٹ حکومت وقت نے ایکسیپٹ نہیں کیے. نہ الطاف بھائی کی سپیچ کھلی, نہ آپ کے خطابات جو ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی ہٹی, نہ آپ کی وہ ایکشن کمیٹی بنی جس نے جائزہ لینا تھا کراچی آپریشن کا. سیاسی لحاظ سے اتنی ویک ہو چکی ہے متحدہ قومی موومنٹ کہ اب وہ انکنڈیشنلی اس نے اپنے تمام آئیڈیالوجی, اپنے تمام سیاسی نظریات اور ریٹرک سے پیچھے ہٹ کر انہوں نے کہا جی بس ہمیں پارلیمنٹ سے فارغ نہ کریں, ہم استعفے واپس لے رہے ہیں. جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ کامران بھائی کہ آپ کو یاد آیا کہ میں بھی یہاں پہ آپ کا ایک معذرت کر لی میں نے آپ سے پہلے, آپ نے مجھے بلایا. بہرحال دیر آئے درست آئے, اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ دانیال عزیز صاحب جو کہ بڑے ایک کول مائنڈ آدمی ہے, اور کبھی ہم نے ان کو اتنا ایگریسو نہیں دیکھا. یار یہ آپ کو کس نے کہہ دیا, یہ تو ہمیشہ ایگریسو ہوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ دانیال صاحب سے. لیکن علی خان کی وکالت کی وہ ٹریکس بھی یاد آ رہی ہیں, کتنا وہ مطلب زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے جو ہے اپنے مطلب کی بات کہہ رہا ہے اور جو ہے معاملات کو آگے لے کے جا رہا ہے. بہرحال یہی ایک ٹریک ہوتی ہے. آپ نے میں تو بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی بات. جی اب میرے سوال کا جواب بھی صرف دیکھیں, مجھے اگر موقع دے دیں, میں بالکل پن ڈراپ سائلنس بیٹھا ہوں. نہیں آپ جواب دیجئے. دیکھیں ہمارے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے ریڈریسل گریونسز کمیٹی بنانے کی, اور ایک MOU سائن ہوا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ہمارے استعفے وڈرول ہم نے جمع نہیں کرائی. جب وفاقی حکومت اس کا نوٹیفیکیشن کر دے گی تو اس کے بعد ہم جمع کرائیں گے, اور اس میں 90 ڈیز کا اس کا مینڈیٹ ہوگا, اور اس میں جو ہے 5 اراکین پہ مشتمل یہ گریونسز کمیٹی ہوگی, اور اس کا مینڈیٹ یہ ہوگا کہ ہماری جتنی بھی شکایات ہیں ہم اس میں لے کے جائیں گے. اور یہ مطالبہ تو شروع دن سے تھا مانیٹرنگ کمیٹی کا, اور 19 نکات جو ہیں ہمارے اس میں چیدہ جو نکات تھے وہ ہمارے یہ تھے کہ ہماری مسنگ پرسنز کی بازیابی, ہمارے جو ماورا قتل ہوئے کارکنان کی جوڈیشل انکوائری, وہ تو نہیں ہو رہی سر. وہ جب کمیٹی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے تمام چیزیں اس میں لے کے جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ معاملات. اچھا بلوچ بھائی آپ کی نظر سے وہ خبر گزری ہے, میں بھی یہ رانگ ہو,
کہ رشید گڈیل صاحب کے 2 قاتل 2-3 پکڑے گئے کراچی حیدرآباد سے, اور ان کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے بتایا گیا ہے. ایم کیو ایم کا کیا سٹینس ہے؟ کیا ان کا ایم کیو ایم سے تو کوئی تعلق نہیں رہا ہے, مطلب یہ آپ پوزیشن لے رہے ہیں اس کے اوپر؟ اب سر یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جو گناہ بھی ہوگا شہر کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے سر منڈیا جائے گا, جو جرم بھی ہوگا شہر کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے سر منڈیا جائے گا. میں اس سے بڑی ایک خبر آپ کو دوں کہ کل سینٹ کی داخلہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, قائمہ کمیٹی کا, رحمان ملک صاحب کی صدارت میں. اس میں جب آئی جی سندھ سے یہ پوچھا گیا کہ کراچی میں داعش کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں, بڑے مطلب لے دے کے آئی جی سندھ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ کراچی میں داعش موجود ہے, داعش جو ہے کراچی میں پھیل چکی ہے. اور سانہ صفورہ جو ہوا تھا اس میں 25 لوگ انوالو تھے, 14 لوگ پکڑے گئے, داعش سے ان کے تانے بانے بنے. اور یہی بات قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی پچھلے کئی سالوں سے کہتے آ رہے تھے. طالبانائزیشن کی بات کی, وہ پروف ہوئی. جب داعش کی بات کی تو آج وہ بھی آئی جی سندھ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. ہمیں اس طرف دیکھنا پڑے گا کہ شہر کراچی میں جب داعش پھیل رہی ہے, شہر کراچی کے شہریوں میں خوف کی فضا ہے, خوف چلتا جا رہا ہے. تو داعش کی جو کارروائیاں جو دیگر ملک باہر والے داعش بھی اندر والے داعش بھی, لیکن حکومتی سطح پہ کامران شاہی صاحب وزارت داخلہ وزیر داخلہ اس بات کا ڈینائل آتا رہا کہ داعش پاکستان میں موجود نہیں ہے. لیکن اب تو ایک صوبے کا پولیس کا آئی جی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. الطاف حسین بھائی جو ہے وہ تجویز کرتے رہے, بتاتے رہے, تو اس کو سیریس لینا چاہیے. اور ہم اپنے بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بریک سے واپس آؤں گا. تو چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے 12 اکتوبر کی مناسبت سے کہا ہے, قصوری صاحب خاص طور پہ آپ کے لیے سوال ہے اور باقی پینلسٹ کے لیے بھی ہوگا. آج 13 اکتوبر ہے, 12 اکتوبر ابھی گزری ہے, 99 سے لے کے ابھی تک 15-16 سال تو ہو چکے ہیں. سیاہ دن کہا ہے 12 اکتوبر کو, آبویسلی جن لوگوں نے دستور پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے سیاہ دن ہے. لیکن آج 2015 میں سوال یہ رہے گا پینلسٹ کے ساتھ, ہماری جمہوریت کتنی مضبوط ہوئی ہے, عدالتیں کتنی مضبوط ہوئی ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کتنی جمہوری ہوئی ہیں کہ ماشاء اللہ کا کوئی خدشہ فیوچر میں نہ ہو. اس اہم ترین سوال پہ بھی آج کے اہم ترین پینلسٹ سے ویورز ہماری گفتگو بریک کے بعد جاری ہے. جمہوریت کے حوالے سے بات چل رہی ہے ہماری. میں نذیر ناجی صاحب کا کالم پڑھ رہا ہوں, انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ N122 کے حوالے سے اس حلقے میں بہت سے شکستہ سرکاری کوارٹر ہیں جن میں ملازمین رہتے ہیں. ہر کوارٹر میں 4 سے 8 تک بالغ مرد و زن قیام پذیر ہیں. پولیس نے ایسے ہر کوارٹر میں سے ایک بالغ یا نابالغ فرد کو اٹھا کے اپنا مہمان بنا لیا. اس کے گھر والوں سے کہا کہ تمہارا سارا خاندان ووٹ ڈال کر آ جائے, اپنا بندہ لے جائے, اور اگر کوئی بھی ایک امیدوار ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا سرکاری امیدوار کو تو پھر مہمان بننے والے شخص کے خلاف FIR لکھ دی جائے گی. یہ ناجی صاحب کہہ رہے ہیں. قصوری صاحب, آپ کے خیال میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے مشرف صاحب کے کو سے لے کے آج تک کے جو معاملات ہیں, اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر کا جو ایک غیر آئینی ایکٹ تھا اس کے محرکات کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ محرکات کیا تھے. لیکن اس کے محرکات یہ تھے کہ میاں نواز شریف نے پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ڈسگریسفلی گھر بھیج دیا. یہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا, پھر اس نے اپنا صدر لغاری کو ڈسگریسفلی گھر بھیج دیا. دین انہوں نے جہانگیر کرامت کو گھر بھیج دیا. پھر انہوں نے نیول چیف کو کر دیا. اب جب انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنایا تو چیز یہ ہے کہ اس میں ایک ریئیکشن ڈیولپ ہوا. GHQ میں جنرل عزیز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو GHQ میں انٹر نہیں ہونے دیا. کور کمانڈر 10 کور, جو 10 کور از اے ویری امپورٹنٹ کور, فیصلہ کرنے والی کور ہوتی ہے, اس کا جنرل محمود تھے جنہوں نے PTV اور پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کیا. اور جنرل عثمانی نے فیسیلیٹیٹ کیا جنرل مشرف کی فلائٹ کو ٹو لینڈ ایٹ کراچی ایئرپورٹ. سو دس واز آل ریئیکشن. اور یہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں فوج جو ہے ڈیوائڈ نہ ہو جاتی ہو, مشرف صاحب کے کول فوج ڈیوائڈ نہ ہو. دیٹ وڈ ہیو بین ویری ڈینجرس سچویشن, ویری ڈینجرس سچویشن. کیونکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے کشمیری جو آفسر تھے آرمی کی ان کی لسٹیں بنانی شروع کر دیں. اچھا, تو یہ ایک کشمیری جنرل کو جنرل ضیاء الدین بٹ کو بنایا گیا. ہوا انجینئر جنرل اپنا میاں صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان آرمی میں کبھی انجینئر آرمی چیف بنا ہی نہیں ہے, یا انفینٹری کا بنتا ہے
یا آرمر کا بنتا ہے یا قصوری صاحب، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے قصوری صاحب، آج بھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں پاور میں، وہ پرائم منسٹر ہے، لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، تو آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج تو سچویشن ایسی نہیں ہو سکتی نا جس کا آپ بات بتا رہے ہیں کہ جی فوج میں ڈویژن ہو گئی تھی ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگانے سے، اس لیے 12 اکتوبر ہوا، تو اب تو ایسی حالات نہیں نا ہے، اب تو جمہوریت میچور ہوئی ہے، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی بڑے کڑے امتحانوں سے گزر کے آئے ہیں، جلا وطنی گزاری انہوں نے، تو وہ بھی زیادہ میچور ہوئے ہوں گے، obvious سی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ there are two views، دو ویوز ہیں، ایک میرے بھتیجے دانیال کا ویو ہو سکتا ہے کہ جمہوریت آ گئی ہے اور بڑی مستحکم ہو گئی ہے، ایک ویو ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کا ہو سکتا ہے کہ جمہوریت جو ہے کیا صرف الیکشن کرانے سے جمہوریت آ جاتی ہے؟ کیا اللہ دتا اور چراغ دین کا الیکشن یا علیم خان اور اپنا سردار یاس صادق کا الیکشن جس پہ ارب روپیہ لگ گیا، حالانکہ 15 لاکھ سے زیادہ کا اگر خرچہ ہو جائے تو الیکشن کین بی ڈسکوالیفائڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپرشن ہے الیکشن کمیشن پر کہ وہ دیکھ رہے تھے نیکڈ آئی کے ساتھ کہ جس طرح سے پیسے کی ریل پیل ہو رہی تھی، ایسی صورتحال میں دی الیکشن کمیشن شوڈ ہیو اسکریپ دی الیکشن اور دونوں کو ڈسکوالیفائی کرتے، اس سے الیکشن کمیشن کی عظمت بنتی، اس سے جمہوریت کی خط و خال میں مضبوطی آتی، اس کا امپریشن بلٹ اپ ہوتا کہ اس ملک میں جمہوریت آ گئی ہے۔ آپ کے خیال میں بھی جمہوریت نہیں آئی؟ بات یہ ہے کہ جمہوریت سے الیکشن ٹھیک ہے، جمہوریت آتی ہے with deliverance and good governance. Good governance and deliverance is the sine qua non of democracy. جو آپ کے نزدیک ابھی نہیں ہے۔ دانیال صاحب، آپ کے نزدیک جمہوریت مستحکم ہوئی ہے اگر آج ہم 2015 میں انالیسس کریں اس کا، اور کس طرح ہوئی ہے آپ کے نزدیک؟ جی بالکل، میرے خیال میں یہ جو NA-122 کا الیکشن ہوا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ امپائر کی انگلی اٹھی ہے یا محسوس ہوئی ہے، بہرحال یہ تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں جو اس کا ذکر کرتے تھے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں وہ دور جو ہے جس میں مختلف ہیلے بہانوں سے سیاسی جماعتوں کو گردنوں سے پکڑ کے ان کے سروں کی ٹکریں لگائی جاتی تھیں، وہ زمانہ تو نہیں رہا ہے، اور اس طرح کی کوششیں جو ہیں وہ پست ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں چونکہ ماضی میں جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا، تو اس لیے جماعتوں کے اندر لائلٹی فیکٹر کو ترجیح دی جاتی تھی اور میرٹ کو پیچھے کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ سروائیول کی گیم تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری تہمتیں اور بہت سارا بگاڑ جو ہے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی آیا، لیکن اس کا جو وجہ تھی وہ ڈائریکٹلی سیاسی بدنیتی نہیں تھی، وہ حالات کو رسپونڈ کرتے ہوئے پیدا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح سے اب پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں، جو کہ معمولی بات نہیں ہے، کہ ایک منتخب جمہوری حکومت دوسری منتخب جمہوری حکومت کو ایک سموتھ ٹرانسفر آف پاور کرتی ہے، تو یہ جیسے جیسے سلسلہ بڑھتا جائے گا، چاہے جو بھی الیکشن جیتے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کام جو 30 سال لگا کے اسٹیبلشمنٹ نہیں کر پائی، ہر قسم کا الٹا سیدھا حربہ استعمال کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف صرف 5 سال ان کو پورے کرنے دی، یعنی ایک طرف 30 سال کا ضیاع اور تباہی، اور ایک طرف صرف 5 سال کا ڈیموکریٹک ٹینیور پورا، اور عوام نے خود ہی اپنے وہ رزلٹ دے دیا جو اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی تھی، تو اس سے سیکھنا چاہیے ہمیں، اور خدا را بس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب، آج کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ قصوری صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا جس میں دونوں پارٹیز کو ٹیگ کیا ہے کہ جمہوریت کی نارمز، رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر ہوتی ہے، آپ کے تو سارے کینڈیڈیٹس جو ہے انہوں نے پہلے تو الیکشن کمیشن کے اس کا وائلیشن کی جو الیکشن کے رولز تھے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ڈیلیورنس بھی نہیں ہے اور گڈ گورننس بھی نہیں ہے حکومت کی، اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو سر؟ آپ بھی تو بڑے الیکٹڈ ایم این اے ہیں، جمہوریت مستحکم ہے اس وقت پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں جمہوریت تو الحمدللہ مستحکم ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں کہ کوئی تالے آزما آئے۔ ہاں، وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں جنرل راحیل سے، لیکن وہ کبھی ان کو کسی اور رول میں پسند نہیں کریں گے، اور نہ وہ کبھی اپنے آپ کو اس رول میں پسند کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزوں کی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ آج مضبوط ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے۔ مضبوط اس وجہ سے ہے کہ آج ایک آزاد میڈیا ہے، مضبوط اس وجہ سے ہے کہ آج الحمدللہ سپریم کورٹ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ ہماری آزاد ہے،
مضبوط اس وجہ سے ہے کہ آج پاکستان کی عوام اس کی محافظ ہے، پاکستان کی عوام نہیں تیار اس کے لیے، لیکن کمزور وہاں ہوتی ہے۔ بادشاہ لگے گا تو کیا جو جوڈیشری ہے وہ افتخار چودھری صاحب کا جو پہلا والا فیز تھا اس طرح بیہیو کرے گی یا باقی دوسرے والے کی طرح فیز بیہیو کرے گی؟ کہ پہلے والے فیز میں تو انہوں نے خیر کو کا ساتھ دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کبھی بھی ویسا نہیں کر سکتی جس طرح جسٹس منیر کے زمانے میں ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ علم اٹھا کے رکھے گی عدل کا، لیکن ایک چیز ہے، پاکستان کی جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ ان لوگوں سے ہے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور جو اپنے ایمان کی طرح اپنے لیڈر دن رات بدلتے رہتے ہیں، جو لوگ جن کے لیڈر ان کے کپڑوں کی طرح صبح شام بدلتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے لیڈران کو غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لیڈران کو بھی ان بچے جمہوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، جو صبح ایک لیڈر کی پوجا کرتے ہیں، شام کو کسی اور لیڈر کی پوجا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈران کو چاہیے کہ اپنے نظریاتی لوگوں کو مضبوط کریں۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس آدمی نے نواز شریف صاحب کو ملک بدر کیا، اس کا ایک قریبی ساتھی آج میاں نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ یہ ہے ستم زدگی۔ آپ سیدھا کہہ رہے ہیں، آپ داریال صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ گواہ بنا کے بات کر رہے ہیں تاکہ رسپونڈ کریں۔ آپ یقیناً عمران خان کی بات کر رہے ہوں گے جو جوتے چاٹتا تھا اور نیچے کھڑے ہو کے ایسے ایسے جھنڈے ہلاتا تھا۔ ہم نے وہ دن دیکھے ہیں، شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے، میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ اور جو آپ یہ لیے پھرتے نا یہ کرکٹر، اس سے پوچھو آپ نے دونوں سائیڈوں کے اوپر کون کھڑا ہوا ہے، یہ جہانگیر ترین، یہ ساکھا فانی، یہ شیخ رشید، جا کے پتہ کروائیں اور ہوش کے ناخون لیں، کوئی اپنا علاج کروائیں، شاید آپ کی آنکھوں کی اینک ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور میرے بارے میں بات کرنے کے بارے میں پہلے 10 دفعہ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ سلمان مجاہد، کامران شاہد صاحب، کیا میں نے کسی کا نام لیا؟ نہیں، وہ آپ کوئی بچہ تو نہیں نا یار ادھر بیٹھا ہوا، کسی کو پتہ نہیں آپ نہیں آپ انڈیکیٹنگ کو کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی جو چلاکی ہے نا، اس سے کام نہیں چلے گا میرے سامنے۔ یہ جو آپ ہیرا پھیری کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ کی ہیرا پھیری کی آتے ہیں وہ میں سیدھی کر کے رکھ دوں گا، کسی اور کے ساتھ جا کے ایسی باتیں کریں، یہ لگی لپٹی باتیں میرے سامنے نہ کریں، میں اتنا سادہ نہیں ہوں۔ یہ ہے کردار نون لیگ کے ایک ایم این اے کا جو آج پوری قوم نے دیکھ لیا۔ آپ جج بن کے بیٹھ جائیں، آپ جسٹس عمران بن کے بیٹھ جائیں، میں آپ کی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جانتا ہوں آپ سب کو، اللہ میاں صاحب پہ رحم کریں، جانتا ہوں آپ سب کو۔ ویسے یار علی محمد خان صاحب 2002 تک تو علی محمد خان صاحب ایک منٹ تو دیں یار۔ علی محمد خان صاحب ویسے ٹو بی فیئر ٹو ایوری ون 2002 تک تو عمران صاحب نے بھی مشرف صاحب کو سپورٹ کیا تھا، یہ تو ہم مانے سر۔ اور ایم کیو ایم، اب میں ایم کیو ایم پہ آتا ہوں ذرا، سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ نے تو الحمدللہ مجھے 4 روپیے دے دے یار، دالیال بھائی اور علی بھائی، جمہوریت کا تقاضا ہے، مجھے سارے پینلز کو ٹائم دینا بھائی جان، پلیز پلیز پلیز۔ لاہور کی عوام نے ملی ہے، پاکستان کی عوام نے ملی ہے، ان کے منہ پہ کالک۔ بالکل ٹھیک آ گیا جی آپ کا پوائنٹ۔ اچھا مجاہد بلوچ صاحب، آپ نے تو جناب سپورٹ کیا تن من دھن سے مشرف صاحب کو، تو آج آپ کے کیا وچار ہیں جمہوریت کے بارے میں؟ اپنے اس کردار کو آپ آج سمجھتے ہیں کہ غلط تھا، ڈسون کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں تاکہ آئندہ جمہوریت مضبوط ہو، مجاہد بلوچ صاحب، یا نہیں؟ کامران your tonight show I really enjoy it tonight، میں نے بھی بڑا کی ہے، بڑا ہی اچھا رہا، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج آپ کے شو کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے اور آپ پلیڈ ویل۔ الحمدللہ چلی رہی ہے۔ جمہوریت کی بات ہے تو دیکھیں، جمہوریت تو ہمیشہ سے جو آپ کو کب آ رہے ہیں؟ میں آ جائیں گے ویری سون۔ سلمان بھائی جواب دے دیجئے۔ دیکھیں، جہاں تک جمہوریت کو کمزور کرنے کی بات ہے، جمہوریت کو ہمیشہ سے حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے ہی کمزور کیا ہے۔ ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ جا کے اداروں کے پاس جا کے دعوت دیتی ہے آپ آئیں اور انٹروین کریں، یہ روش رہی ہے۔ لیکن چونکہ پچھلے 7 سالوں سے ایک اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور ابھی بھی جو یہ دو صاحب جو بیٹھے ہیں، ایک نون لیگ اور پی ٹی آئی سے، یہ کوئی جمہوریت کی فلاح کے لیے تو کام نہیں کر رہے، یہ تو جمہوریت کے لیے نقصان دے رہے ہیں۔ ان قوتوں کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم میں اتفاق نہیں ہے جمہوری دور میں۔ ہاں،
آپ آئیے اور انٹروین کیجیے اور ہمیں جو ہے اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے جمہوریت میں، جو خدا کا خوف کریں. اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے، وہ گورنمنٹ ہے، وہ اپوزیشن ہے. جی اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے. اتفاق ایک چیز ہونا چاہیے. آپ نے مجھے آدھا منٹ دیا ہے اور وہ بھی اچھا ٹھیک بول لیں. آپ نے مجھے پورے شو میں 2 منٹ دیے ہیں. جی سر سوری وہ بھی آپ بیچ میں اگر مطلب انٹروین کریں گے. بولیے میں نہیں انٹرپٹ کرتا. بالکل ٹھیک. بس اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا. نہیں بولیں آپ بولیں تو صحیح، کچھ تو بولیں یار، کچھ شعر سنا دے، کچھ اچھے شعر بھی اینڈ کر دیتے. ہائے اس معصومیت پہ کون نہ قربان جائے. لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. واہ. آج غالب غزل سرا نہ ہوا. کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج غالب غزل سرا نہ ہوا. واہ 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 واہ. غالب بنا دیا انہوں نے آپ کو. مجاہد بلوچ صاحب اتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اور وہ بھی قصوری صاحب. یہ آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے. This is for you کامران شاہد. بالکل ٹھیک ہے سر. Heads off to you. سر I am sorry Heads off to you. about today کہ آپ کو ٹائم کم ملا، آپ کو بھی قصوری صاحب کو بھی ساری. اصل میں آج ساری توجہ کا محور تھا. آپ کو دعا سے سلام ہے، دعا سے سلام ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. میں وعلیکم السلام کہتا ہوں. دانیال صاحب آج توجہ کا محور تھے. انہوں نے آج سٹارٹ ہی بڑا اگریسو کیا 6 گیئر سے، اور ان کا یہ عادت ہے، ان کا سٹائل ہے، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام تھا ویور. جیتے وہ کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو جیتے ہیں ان کو یہی موقع ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جناب. لے جناب، آج کا پروگرام تھا ویورز. کل تک کے لیے اجازت.